बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी और उस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया तो जाने कहाँ से मेरा शौहर चला आया और बेटी को अपने बाजुओं में लेकर प्यार करने लगा। मुझे उसका प्यार और उसकी अपनाइयत खोखली लग रही थी। वो मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम बच्ची को संभाल सको, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी अम्मा के हवाले कराऊं। मैंने उसे मना किया कि वो मेरी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यों अपनी बेटी औरों के हवाले करती, मैं उसे पाल सकती थी। मगर मैं अपने शौहर के साजिशी जहन को भी जानती थी कि वो वही करता है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो मेरी दूसरी बेटी भी अपनी माँ को देने पर तुला हुआ था। इस बार तो उसने वजह भी बहुत ही गैर हकीकी बताई थी कि मैं अपनी बेटी को संभाल नहीं सकती। मैं जानती थी कि कोई तो बड़ी वजह है जो वो ये कदम उठाता है। मेरे शौहर और मेरी सास के बीच कुछ तो ऐसा मामला था, कोई तो ऐसा राज था जो मेरी पहुंच से दूर था। वरना कौन बाप अपने कुछ दिन की बच्ची को अपनी माँ के हवाले कराता है कि वही उसे पाले पोसे और जवान करे। दूसरी तरफ मेरी सास खुद तो अस्पताल नहीं आई थी और बार बार मेरे शौहर को फ़ोन किए जा रही थी कि अपनी बेटी लेकर जल्दी आ जाओ। मैं हरगिज़ भी अपनी बेटी उन लोगों के हवाले नहीं करना चाहती थी जिनके इरादों के बारे में ही मुझे इल्म नहीं था कि वो करना क्या चाहते हैं। मैं भी अस्पताल में ही थी कि मेरे चीखने चिल्लाने और मना करने के बावजूद मेरा शौहर मेरी दूसरी बेटी भी अपनी माँ के हवाले कराया और सबको यही कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत कमज़ोर है, बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। इस तरह वो अपना इमेज तो लोगों की नज़रों में अच्छा बना लेता था, मगर ये मैं ही जानती थी कि वो कितना अच्छा है। जब मैं अस्पताल से घर पहुंची तो मैंने यही सोचा कि मैं थोड़ी तंदुरुस्त हो जाऊं, फिर जाकर अपनी दोनों बेटियां ही अपनी सास से छीन कर ले आऊंगी। एक दिन मैंने अपने शौहर को फ़ोन पर उसकी माँ से बात करते सुना। वो कह रहा था कि माँ, जिस मकसद के लिए तुमने मेरी बेटियां ली हैं वो मकसद तो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। मैं उसकी बात सुनकर समझ ना पाई कि वो किस मकसद की बात कर रहा है, और वो दोनों माँ बेटे मिलकर खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें मेरी बेटियों का क्या किरदार है। मैं यहाँ अपने घर में अपनी दोनों बेटियों से दूर थी और मुझे किसी पल चैन और आराम नहीं मिलता था। मगर मेरा शौहर तो ऐसे मज़े में ज़िंदगी गुजार रहा था जैसे उसकी कोई बेटियां ही ना हो। अस्पताल से आए 10वां दिन था और मैं अपनी बेटी की याद में रो रही थी। फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि कम से कम मुझे अपनी बेटियों की तस्वीर ही देखने दो। कहने लगा कि मैं माँ से अभी उनकी तस्वीरें मंगाता हूँ। मेरी सास ने मेरी बेटियों की जो तस्वीरें भेजी थीं उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। उसने मेरी बेटियों को ऐसे कपड़े पहनाए थे जैसे वो पाकिस्तान में नहीं लंदन में रहती हूँ, बग़ैर बाजुओं के और बिल्कुल छोटे छोटे से कपड़े थे। मुझे बेइख्तियार वो दिन याद आया जब मैं ब्याह कर पहली बार इस घर में आई थी और मेरी सास ने मुझे पर्दे का हुक्म दिया था। शादी का पहला दिन था कि सास कमरे में आते ही मुझे कहने लगी कि आज के बाद तुम पर्दा करोगी। हमारे ख़ानदान में पर्दे का रिवाज है। हमारे घर की बहू बेटियां शादी के बाद अपने आप को गैर मर्दों की नज़रों से छुपाती हैं, यहाँ तक कि हम छोटी बच्चियों को भी हया वाले कपड़े पहनाते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर पर्दा पर्दा करके मेरी सास कमरे से बाहर चली गई तो मैं हैरानी से सोचने लगी कि क्या उसे आज का ही दिन मिला था ये सब कहने के लिए। वो ये बात फिर कभी भी तो कर सकती थी, और ये पर्दे वाली बात भी उसने खूब कही थी। मैंने देखा था कि शादी पर वो और उसकी बेटियां जिस तरह खूब सज धज कर तैयार हुई थी और सबकी नज़रों में आने की कोशिशें कर रही थी। मुझे पर्दे से कोई मसला नहीं था क्योंकि मैं खुद भी एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी और शादी से पहले भी मैं पर्दा करती थी। लेकिन मेरी सास का यूं पहले ही रोज़ पहली बात यही मुझे कहना मुझे नागवार गुजरा था। मैं सास के रवैये को लेकर सोच रही थी कि मेरा शौहर कमरे में आ गया। उसने भी आते ही पहली बात वही की थी कि आज के बाद तुम्हें मुकम्मल पर्दा ही करना पड़ेगा, जैसे मैं कहूँगा तुमने वैसा ही करना होगा। मैं और क्या कहती, मैंने चुप साध ली कि जाहिर है अब ससुराल के नक्शे कदम पर ही चलकर अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कहने लगा कि तुम सो जाओ, मैं अपनी माँ को वापस छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब, तुम्हारी अम्मा कहाँ जा रही हैं? तो वो कहने लगा कि वो यहाँ मेरे साथ नहीं रहती बल्कि गाँव में रहती हैं और मैं उनको वापस छोड़ने जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊँगा।
تم پریشان مت ہو، یہاں پر بہت سارے مہمان ہیں، تم اکیلی نہیں ہوگی۔ عجیب بات تھی کہ میری ساس کو آج ہی اس کے گاؤں واپس جانا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو وہ ماں بیٹا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے گیٹ کی جانب جا رہے تھے۔ پھر جانے کیا ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیا اور خود کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ میری ماں کہہ رہی تھی کہ تم اپنی بیوی کے پاس ہی رکو۔ یہ تھی میرے شوہر اور ساس سے پہلی ملاقات، جو بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ لیکن بات بس اس ملاقات پر ہی نہیں رہی تھی، بلکہ رویوں تک بھی آ گئی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ بھی مجھ سے عجیب و غریب ہی ہوتا تھا۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ تم گھر میں ہی رہو اور گھرداری سنبھالو، اور کبھی مجھے کہتا کہ کیا تم ہر وقت گھر میں پڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہو، تم بھی گھر سے نکلو اور کما کر لایا کرو۔ میں شادی سے پہلے جہاں نوکری کرتی تھی، میں نے وہاں اپلائی کیا تو خوش قسمتی سے مجھے دوبارہ وہی جاب مل گئی۔ اس اسکول کی ایک اچھی بات تھی کہ میں وہاں پر اپنا پردہ قائم رکھ سکتی تھی، لیکن جانے کیا میرے شوہر کو میری اس نوکری سے مسئلہ پیدا ہونے لگا۔ کہنے لگا کہ اس نوکری میں تو تم 2 بجے ہی گھر آ جاتی ہو، کوئی ایسی نوکری تلاش کرو کہ صبح کی گئی شام کو گھر لوٹو۔ میں اس کی فطرت نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ کبھی تو اتنا اچھا ہو جاتا کہ حد نہیں، اور کبھی اتنا برا کہ کوئی یقین ہی نہ کر سکتا۔ ایک حرکت تو بہت ہی عجیب کرتا تھا۔ جب بھی مجھے اپنی ماں کے پاس گاؤں لے جاتا تو مجھے نقاب اور پردہ نہ کرنے دیتا اور یوں ہی اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایک دن کسی معمولی سی بات پر اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اپنے میکے چلی آئی، مگر وہ میرے آنے کے 2 گھنٹے بعد ہی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں لڑ کر آئی ہوں، مگر اسے معافی مانگتے دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ کوئی تو بات ہے۔ میرے گھر والوں نے الٹا مجھے الزام دینا شروع کر دیا کہ تم اتنے اچھے شوہر کی قدر نہیں کرتی اور لڑ کر آ گئی ہو، چلو اس کے ساتھ گھر واپس جاؤ۔ اور پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تو میں واپس اس کے ساتھ گھر چلی گئی۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی کہ مجھے امید سے ہونے کی خوشخبری ملی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر بہت خوش ہوگا، مگر اس کے تاثرات دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ خوش ہے یا غمگین۔ کہنے لگا کہ دعا کرو ہمارے ہاں بیٹی ہی پیدا ہو، مجھے بیٹا نہیں چاہیے۔ میں اس کے خیالات سن کر بہت حیران ہوئی کہ بڑی بات ہے، ورنہ تو لوگ بیویوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ تم نے بیٹا ہی پیدا کرنا ہے، اور یہاں پر معاملہ الٹ تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے صرف ایک ہی بات کہنے لگا کہ دعا کرو ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ 9 مہینے اس نے میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھا، وہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اسے عقل تو آئی، اب میری زندگی سکون سے گزرے گی۔ میری اور اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور میرے گھر بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ جب مجھے ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ چلو بیگ پیک کرو، ہم امی کے ہاں جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ اس کی امی تو میری بیٹی تک دیکھنے نہیں آئی، اور اسے غصہ نہیں آیا بلکہ یہ وہاں جانے کی بات کر رہا ہے۔ میں اس موقع پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس کے ساتھ ہی اس کی ماں کے گاؤں چلی آئی۔ گھر جاتے ہی اس نے ایک عجیب حرکت کی، میرے ہاتھوں سے میری بیٹی چھین کر اپنی ماں کی گود میں ڈال کر کہنے لگا، اماں آج سے اس لڑکی کی پرورش تم ہی کرو گی، کیونکہ میری بیوی تو بدکردار ہے۔ میں اپنی بیوی پر یقین نہیں کر سکتا کہ وہ میری بیٹی کو اچھے سے پالے گی۔ اتنا بڑا الزام سن کر میں ساکت رہ گئی۔ وہ مجھے کیسے بدکردار کہہ سکتا تھا، جبکہ میں نے تو آج تک کسی غیر مرد کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ میں وہیں اس سے لڑنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے مجھے بدکردار کیوں کہا؟ وہ کہنے لگا کہ باہر نوکریاں کرنے والی ایسی ہی ہوتی ہیں، مجھے کیا پتا کہ تم باہر کیا کیا گل کھلاتی ہو، بس میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے میری ماں اس کی بہت اچھی پرورش کرے گی۔ میں بہت روئی چلائی، مگر وہ مجھے کھینچتا ہوا واپس شہر لے آیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنی بیٹی واپس لینی چاہی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اس نے جانے میرے ماں باپ کو بھی کیا کیا پٹیاں پڑھائی تھیں کہ وہ بھی الٹا مجھے ڈانٹنے لگے، اور اس کی حمایت میں کہنے لگے کہ اگر اس نے بچی کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اب بچے کی ذمہ داری نہیں سنبھالنی پڑے گی۔ میں جاتی تو کہاں جاتی، میرے گھر والوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارا جینا مرنا وہیں ہے۔ اسی لیے میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے لگی۔
میں دعا کرتی تھی کہ اب کی بار میرے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو، لیکن میری دعائیں قبول نہ ہوئیں اور دوسری بار بھی میرے گھر میں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ میرا شوہر تو ایسے خوش تھا جیسے 2 جہان کی دولت مل گئی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب کی بار بھی اس کے ارادے وہی ہیں جو پچھلی بار تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور میرا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ وہ میری دوسری بیٹی کو بھی اپنی ماں کے حوالے کرایا تھا اور میں پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اپنی بیٹی کو نہیں بچا پائی اور کچھ نہیں کر سکی۔ مگر اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں پتہ کر کے رہوں گی کہ آخر میرے شوہر کا ارادہ کیا ہے، وہ کیوں میری بیٹیاں اپنی ماں کے حوالے کرایا ہے۔ اس سوال کا جواب مجھے ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں اتنی ذہنی اذیت میں تھی کہ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر اس بات پر ہنگامہ کھڑا کرے گا، مگر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اب وہ اپنے ہی مسئلوں میں الجھا رہتا تھا اور سارا دن گھر سے باہر رہتا۔ اب اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک دن میرا شوہر گھر نہیں تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹی، کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ میں مسافر ہوں اور مجھے پیاس بھی لگی ہے۔ دیکھنے سے وہ شریف آدمی لگ رہے تھے، اسی لیے میں نے انہیں گھر کے اندر بلا لیا اور انہیں پانی پلایا۔ وہ بزرگ میرا بہت سارا شکریہ ادا کر کے واپس چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی پڑوسن کے گھر گئی تو اس نے مجھے ایک حیرت انگیز بات بتائی۔ کہنے لگی، کل ایک بزرگ آدمی تمہارے بارے میں پوچھتے پھر رہے تھے، بلکہ صرف تمہارے ہی نہیں، تمہارے شوہر کے بارے میں بھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا اور محلے کے باقی لوگوں سے بھی۔ وہ کون لگتے تھے تمہارے؟ میں نے حیرانی سے جواب دیا کہ میں نے خود ان بزرگ کو پہلی بار کل دیکھا تھا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کون تھے اور میرے بارے میں بھلا کیوں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں تو اس کے پاس اس لیے گئی تھی کہ کچھ وقت سکون سے نکال آؤں، مگر اس کی باتیں سن کر تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جس اسکول میں میں نوکری کرتی تھی، شام کو مجھے پرنسپل نے کال کی۔ میرے اس کے ساتھ کافی اچھے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے وہ مجھے کبھی کبھار کال کر لیتی تھی، لیکن اس بار اس نے حال چال پوچھنے کے لیے مجھے فون نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ایک بزرگ اس کے اسکول میں میرے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ کہنے لگی کہ حلیے سے تو شریف آدمی لگتے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ تم ایک باپردہ اور باحیا لڑکی ہو اور تمہارے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات انہیں نہیں دے سکتی۔ تو وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ اس کی بات سن کر تو میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ میں پہلے ہی کم مسئلوں میں الجھی ہوئی تھی کہ یہ ایک نیا مسئلہ میرے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ جانے وہ بزرگ کون تھے اور میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ آخر مجھے جانتے ہی کیسے تھے؟ میں نے تو ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگرچہ میں اپنے شوہر کے صرف چند ہی رشتہ داروں کو جانتی تھی، مگر یہ ان میں سے کوئی نہیں تھے۔ رات کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے سوچا کہ اسے بتا دوں، لیکن اس نے تو آتے ہی بغیر کسی وجہ کے مجھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ بات کر کر کے مجھ سے لڑائی کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ میں کچھ نہ بھی کہتی تو خود ہی چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر شروع ہو جاتا۔ میں چپ چاپ سنتی رہتی اور اسے کچھ نہ کہتی۔ ابھی بھی وہ اونچی آواز میں چلا رہا تھا اور میں خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کا مزاج نارمل ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ میں کچھ دنوں کے لیے ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تو تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ اسے شاید مجھ پر شک تھا کہ میں اپنی ماں کے گھر نہیں جاؤں گی، اسی لیے اس نے دروازے کو تالا لگا کر چابی اپنے ہی پاس رکھ لی اور خود مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ کر گیا۔ میرے گھر والے تو اس کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ دنیا کا سب سے اچھا داماد تھا جس نے ان کی بیٹی کو بہت ہی خوش رکھا ہوا تھا، جبکہ حقیقت تو میں جانتی تھی کہ میں نے کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ اماں کے گھر آ کر میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اڑ کر اپنی بیٹیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا شوہر تو شہر سے باہر ہے، تو کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے جا کر مل ہی آؤں، اور اگر موقع ملا تو ہو سکتا ہے میں انہیں اپنے ساتھ ہی لے آؤں۔ یہ اچھا پلان تھا، اسی لیے میں نے اماں کو کہا کہ میرا شوہر آ گیا ہے تو میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی ماں کے گاؤں چلی آئی۔ ابھی میں نے گھر کے کھلے دروازے سے اندر قدم رکھے ہی تھے کہ پیچھے ہٹا لیا۔ سامنے کے منظر نے مجھے چونکا دیا تھا۔ گھر کے اندر تو میرا شوہر تھا جو چارپائی پر بیٹھا اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا، اور قریب ہی میری دونوں بیٹیاں کھیل رہی تھیں۔ یہ جھوٹ بول کر یہاں آیا تھا
تو اس کا مطلب تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کالا ہے۔ ابھی میرا اس کے سامنے جانا اچھا نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے اور تھوڑی دور کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کہ اب میرا شوہر گھر سے باہر نکلے تو میں اندر جاؤں۔ کافی دیر میں وہاں کھڑی انتظار کرتی رہی۔ وہ تو اندر سے باہر نہیں آیا، لیکن میں نے اسی وقت گھر میں کسی اور کو بھی اندر جاتے دیکھا اور اسے دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ وہ تو وہی بزرگ تھے جو اس دن میرے گھر پانی پینے آئے تھے اور میرے محلے میں میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ یہ یہاں اس گاؤں میں، بلکہ اس گھر میں؟ میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو میرا شوہر اور میری ساس بزرگ کو جھک کر سلام کر رہے تھے۔ یہ بہت حیرت انگیز تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بزرگ چارپائی پر بیٹھ گئے اور میری ساس اور شوہر ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر سناٹے میں آ گئی، یعنی وہ سب مل کر میرے خلاف سازش کر رہے تھے۔ بزرگ کی آواز آئی۔ وہ میرے شوہر سے پوچھ رہے تھے کہ برخوردار، تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو۔ طلاق کا لفظ سن کر میں لڑکھڑا گئی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا بات اس حد تک چلی گئی ہے۔ یقیناً میرا شوہر انکار کر دیتا، مگر اس نے ہاں میں سر ہلا کر کہا، جی دادا جی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ اب میں اس عورت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ اس نے تو اپنی بیٹیوں کو بھی پالنے سے صاف انکار کر دیا ہے، تبھی تو میری ماں بچیاں سنبھالتی ہے۔ میں باہر کھڑی تعصب سے سوچنے لگی کہ یہ کس قدر جھوٹا انسان ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بزرگ اس کے دادا ہیں۔ اس کے دادا نے پھر سوال کیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ ایسی کیا برائی ہے اس میں؟ میرا شوہر کہنے لگا، ابا جی وہ ایک بدکردار عورت ہے۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ دادا جی نے اٹھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میری ساس ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور مجھ سے مزید سسپینس برداشت نہیں ہوا تو میں اندر چلی گئی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، مجھے بھی بتائیں۔ میرے شوہر کے دادا جی نے جو حقیقت مجھے بتائی اسے سن کر میں ششدر ہی رہ گئی۔ وہ کہنے لگے، تمہارا یہ شوہر شروع سے ہی نکھٹو اور نکما تھا، بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرا پوتا ہے تو شاید سدھر جائے، مگر اس کی حرکتیں وقت کے ساتھ ساتھ بگڑنے لگیں۔ اس نے پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی شروع کر دی اور بری صحبت میں بیٹھنے لگا۔ اس کا باپ تو مر گیا اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈال گیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی شادی ایک دیندار اور پردے دار لڑکی سے کرواؤں گا جو اسے عقل و شعور دے۔ تم دونوں کی شادی کے وقت میں عمرے پر تھا، اسی لیے شریک نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ میں اپنے حصے کی اور اس کے باپ کے حصے کی جائیداد اس کے نہیں، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کے نام لگاؤں گا۔ تو جائیداد کی خاطر اس نے تمہیں بد کردار کہنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے تمہارے بارے میں ہمیشہ مجھ سے غلط باتیں کرتا تھا کہ میری بیوی بہت ماڈرن ہے، نوکری کرتی ہے، صبح کی گئی شام کو گھر آتی ہے۔ پھر جب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے پورے گاؤں میں یہی مشہور کر دیا کہ میری بیوی بیٹی پالنا نہیں چاہتی، وہ ماڈرن ہے، بد چلن ہے، اور اس طرح کی بے شمار باتیں۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا تاکہ حقیقت جان سکوں، مگر پھر سعودیہ میں ہی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو میں یہاں نہ آ سکا، اور پھر پورا سال 2 میرے وہیں گزر گئے۔ چند دنوں پہلے ہی سعودیہ سے واپسی ہوئی تو تمہاری دوسری بیٹی بھی یہاں دیکھ کر میرا دل کھٹا ہو گیا کہ واقعی جو عورت اپنی اولاد نہیں پال سکتی اس کے نام میں کروڑوں کی دولت کیسے سونپ دوں۔ اس لیے میں خود تمہارے شہر گیا، تمہارے بارے میں مکمل چھان بین کی کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے جو میرا پوتا مجھے بتاتا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ تمہارے کردار کی گواہی ہر کوئی کھانے کو تیار تھا، تو بس مجھے یقین ہو گیا کہ تم بری نہیں ہو۔ تمہارے شوہر نے ہی سارے خاندان کو ایسا بتا رکھا تھا۔ یہ اصل میں یہی چاہتا تھا کہ دولت تمہارے نام نہ ہو، اسی لیے تمہیں بد کردار کہہ کر خود کو سچا ثابت کرتا رہا۔ ثبوت دینے کے جنون میں ایک ماں کو اس کی بیٹیوں سے دور کر دیا۔ یہ میرے 1 روپے کے لائق ہی نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی ساری پراپرٹی تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کے نام پر کرتا ہوں۔ میرے شوہر اور میری ساس کے رنگ فک ہو چکے تھے۔ ان ماں بیٹے کی سازش بری طرح ناکام ٹھہری اور قسمت نے مجھے جھولی بھر کر نوازا۔ میرے شوہر کی بے انتہا سازشوں کے باوجود وہ خالی ہاتھ ہی رہا۔ میں اسے معاف تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی بیٹیوں کی خاطر کر دیا۔ مجھے دولت سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے میری بیٹیاں مل گئی تھیں، بس یہی کافی تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے،
اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔